बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 27 मई साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का, और हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, ताज़ा तरीन ख़बरें आपको देते हैं। ख़ास तौर पे आजकल जो चल रहा है चाइना और इंडिया के माबैन, और अब उसमें पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक टीका लगाया है अच्छा खासा, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दुश्मन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और हमारे अपने अहले वतन तक भी हमारी आवाज़ पहुंच सके और उनको अंदाज़ा हो कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात है जनाब, हम कोशिश करते हैं कि आपको बग़ैर जज्बाती हो के सनसनी फैलाए बगैर ख़बरें आपको दें, और इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने इस मकसद में कामयाब भी हैं। और पिछले अगर आप मेरी 4-5 वीडियोस ख़ास तौर पे देखें चाइना और इंडिया के हवाले से, तो हम जो ख़बरें आपको दे रहे हैं 24 घंटे के बाद तकरीबन वो ख़बरें आ रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और आलमी ज़राया अबलाग में भी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्स्ट हैंड नॉलेज के ज़रिए और फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के ज़रिए आप तक हम ख़बरें पहुँचाएँ और कबल अज़ वक्त पहुँचाएँ ताकि आपको भी मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए। तो सूरत हाल ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जनाब तनाव बदस्तूर जारी है, और अब ज़रा मज़ीद खम ठोंक के चाइना मज़ीद मैदान में आ गया है, और अब उनके वज़ीर ख़ारजा भी बोले हैं और चाइना के सदर भी बोले हैं, और पोजीशन बदस्तूर मुस्तहकम है चाइना की, और कंट्रोल उन्होंने आपको पता है संभाल लिया है। मज़ीद फोर्सेस अपनी भेज दी हैं, ख़ास तौर पे जनूबी लद्दाख, सिक्किम का इलाका, जनूबी लद्दाख का इलाका, और पूरा जो शुमाली कमान है जी उस पे गलवान वादी, ये सारी 3-4 मशरक़ी लद्दाख, इन तमाम इलाक़ों में चाइना की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है, और इंडिया को अब अंदर से भी मार पड़ना शुरू हो गई है। और मैं ख़ास तौर पे ये बता दूं कि पाकिस्तान ने भी अब ज़रा आँखें दिखाई हैं, और तमाम इन्फॉर्मेशन तो पाकिस्तान के पास भी हैं और बहुत पहले से हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जनाब एक तरफ चाइनीज़ प्रेसिडेंट मैसेज कन्वे कर रहे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी मैदान में आए हैं, और उन्होंने इंडिया को जंगी मुजरम कह दिया है, जंगी जराइम में मुलव्वस मुल्क कह दिया है, मोदी को जंगी जराइम में मुलव्वस मुल्ज़म करार दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो इंडिया है वो एक तोसी पसंदाना एग्रेशन की तरफ जा रहा है, वो बांग्लादेश के साथ भी, वो नेपाल के साथ भी, वो पाकिस्तान के साथ भी, वो चाइना के साथ भी, तमाम हमसाया ममालिक के साथ वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो है वो बनता जा रहा है, क्राइंग बेबी बनता जा रहा है, और सब के साथ उसने पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। और चाइना के साथ आपको पता ही है जो मार पड़ी है, बांग्लादेश के साथ उसने सिविल सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट में उसने जो कुछ किया, उसके बाद नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा, पाकिस्तान के साथ इमरान ख़ान ने कहा है कि जनाब हमें एक झूठे ऑपरेशन का ख़तरा है, और इसलिए इमरान ख़ान ने ये कहा है कि हम तो तैयार मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आलमी बिरादरी जो है वो भी ज़रा अपने आँख और कान खुले रखे और इंडिया को और मोदी को, जो कि फ़ाशिस्टों की तरह इंडिया को चलाना चाह रहा है, वो उसको लगाम दें। और ख़ान ने, पाकिस्तान ने इंडिया को जंगी जराइम में मुलव्वस करार दे दिया है मुल्क, और उन्होंने कहा है कि जो 5 अगस्त का इक़दाम था वो बिल्कुल जंगी जराइम के बराबर का इक़दाम है। अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया के अंदर दिल्ली में अभी भी, आज भी जो लास्ट उनकी मीटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल की, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनके अजीत दोवल, उनकी सरबराही में जो मीटिंग हुई, और उसके बाद जो सुनबुन, क्योंकि वहाँ पे ये बता दूं कि ज़ाहिर है हम वहाँ मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन उसके बाद कुछ होता यह कि जब इस तरह के अहम तरीन इजलास होते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ सिफारत खाने पल्स लेते हैं कि जनाब क्या सोचा जा रहा है, इस मीटिंग में क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद वो चेन देखी जाती है, लिंक्स देखे जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं, खामोशी है, सन्नाटा है, ट्वीट्स क्या किए जा रहे हैं,
اور ان کے ڈیفنس انالسٹ اور ان کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا سوچا جا رہا ہے، تو یہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈپلومیٹس ہیں، ظاہر ہے پاکستان کا سفارت خانہ ادھر موجود ہے اور پاکستان کے ساتھ دوست ممالک بھی وہاں پہ موجود ہیں، چائنا بھی موجود ہے، لائک مائنڈڈ کنٹریز موجود ہیں، لائک مائنڈڈ ایمبیسڈرز موجود ہیں، تو وہ آپس میں نوٹس شیئر کرتے ہیں، اس سے ایک اندازہ لگایا جاتا ہے اور کچھ انفارمیشنز بھی آ جاتی ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کوئی انڈیا کا جو سیکورٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا آفس ہے اس میں بھی انسان ہی رہتے ہیں، تو چیزیں کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کافی ان کے اندر بہت زیادہ رفٹ ہو چکی ہے، انڈیا کے اندر پالیسی میکرز، ڈیسیشن میکرز کے درمیان، سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، کیونکہ ایک دوسرے پہ وہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے جناب انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، کہ کیونکہ اجیت ڈوول کے پاس اور نریندر مودی کے پاس یہ سب سے اچھا ایک ہتھیار ہے کہ جناب یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے کہ انہوں نے ہمیں قبل از وقت یہ انفارمیشنز پاس آن نہیں کی، وہ انفارمیشنز کلیکٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہمیں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن خیر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے جناب یہ پریشر اب پاکستان میں ہی انہوں نے شفٹ کرنا ہے اور شفٹ کرنا تھا اور شفٹ کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور انہوں نے خاص طور پہ لائن آف کنٹرول پہ، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ اب انہوں نے کیا کیا، اب ہمت بھی نہیں پڑ رہی اور ہمت کرنی بھی ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی پنگا لینا ہے، کیونکہ ورنہ مودی جو ہے، مودی سرکار اور اجیت ڈوول اور ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس وقت، ان سب کو وہاں کا جو پبلک پریشر ہے وہ کھا جائے گا۔ اور اس کی ریزن ہے کہ اب نیو یارک ٹائمز کی بھی آج ایک سٹوری آئی ہے، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ کبھی کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ مذہبی منافرت پھیلا کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ جو ہے وہ مذہبی منافرت کو اور مینارٹیز کو ٹارگٹ کر کے اس میں سے تلاش کرنے کی، اس میں سے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ نفرت کو اکٹھا کر رہے ہیں انڈیا میں اور نفرت کو بیچ رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وہاں سے پلس جا رہی ہے مختلف سفارت خانوں سے اپنے اپنے ملکوں کو، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر یہ آرٹیکلز شائع ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے کنوے کیا جاتا ہے، وہ یہ جا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مستقبل کا ایک جوار بھاٹا ہے، آتش فشاں ہے جی، اور وہاں پہ نفرت اور منارٹیز کے خلاف اور نسل پرستی، رنگ، نسل، مذہب، ان بنیادوں پہ وہاں پہ ایک نیا فساد شروع ہوگا، اور انڈیا جو ہے وہ مستقبل کے لیے مستقبل قریب میں کوئی رہنے والا ملک نہیں ہوگا۔ یہ وہاں سے سچویشن آ رہی ہے، اور وہ ساری صورتحال کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ چائنا کے ساتھ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چائنیز پریزیڈنٹ کا میں ابھی آپ کو سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں، انہوں نے خطاب فرمایا اور انہوں نے کیا میسیج دیا ہے اور انڈیا کو سنایا، اپنی فوج کو ہے کہا، انہوں نے مخاطب وہ اپنی فوج سے تھے لیکن وہ سنا رہے تھے انڈیا کو، اور انڈیا کے پیچھے جو فورسز ہیں ان کو سنا رہے تھے۔ تو پاکستان کی طرف جن پریشر انہوں نے شفٹ کرنا تھا جناب، اور لائن آف کنٹرول کے پاس انہوں نے ایک اپنا جاسوس طیارہ بھیجا، کیونکہ اب وہ والا طیارے تو بھیجتے نہیں ہیں جن کو ابھی نندن پائلٹ چلاتے ہیں، اب وہ بغیر پائلٹ کے بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا پائلٹ بچ جائے۔ تو وہ گرا لیا گیا ہے آج، اور وہ رکھ چکری سیکٹر ہے وہاں پہ گرایا ہے جناب، اور وہاں سے یہ 650 میٹر اندر تھا، 1 کلومیٹر کم فاصلہ تھا لیکن 650 میٹر اندر آیا اور اس کو ہٹ کیا۔ وہ اس وقت ہمارے افواج پاکستان کے کنٹرول میں ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جاسوسی کر رہا تھا کہ دیکھیں ذرا موومنٹ کتنی ہے افواج پاکستان کی۔ انڈیا کی اس وقت پوری پلاننگ، جو لاسٹ ان کی میٹنگ ہوئی بڑی سوچ بچار کے بعد، اجیت ڈوول اینڈ کمپنی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی راہ ہے اور ان کے دیگر ایجنسیز ہیں کہ پبلک پریشر کو، کیونکہ وہاں کا انڈین میڈیا بھی اس وقت
واویلا کر رہا ہے، چیخ و پکار اس کی بھی سنی جا رہی ہے، سننے میں آ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو انگیج کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی شروع کر دی جائے، اور اس میں ایئر فورس، انڈین ایئر فورس بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالے، تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کی جائے یہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کے ساتھ، تو جو نفرت ہے ایک بار پھر اس کو بیچا جائے، اور سارے کا سارا انڈین میڈیا جو ہے وہ لگ جائے گا اس جھڑپ پہ، اور عالمی برادری جو اس وقت تمام انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ چائنا اور انڈیا کے ٹکراؤ کو دیکھ رہی ہے، اور انڈیا جو بھیگی بلی بنا ہوا ہے اس کو دیکھ رہی ہے، چائنا کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اس سے توجہ ہٹے گی اور پاکستان اور انڈیا کی طرف لگ جائے گی، اور پھر وہ ایک شوشہ بلند ہوگا کہ دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں، تو پاکستان اس سے مکمل طور پہ آگاہ ہے، اور آج ایک طیارہ ان کا جو بغیر پائلٹ کے جاسوس طیارہ تھا جی وہ گرایا ہے، اور انڈیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ اب اگلی بات، منت ترلا چل رہا ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ منت ترلا چل رہا ہے، چائنا کا منت سماجت بھی کی جا رہی ہے، دلی بہت کر رہا ہے، اور دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں پڑنے تک جا رہا ہے کہ مہربانی کریں، بات چیت سے مسئلہ حل کر لیں، فلیگ میٹنگز کر لیں، مقامی کمانڈرز مل لیں، ڈی جی ایم اوز مل لیں۔ چائنا اس طرف آ ہی نہیں رہا، اور وہ اپنا کام پکے سے پکا کیے جا رہا ہے۔ چائنیز پریزیڈنٹ نے جی ایک تند و تیز تقریر کی ہے، اور ان کا لہجہ بھی ذرا تھوڑا سا سخت تھا، اور وہ بیسیکلی اپنی فوج سے مخاطب تھے، لیکن وہ میسج دے رہے تھے انڈیا کو، اور انڈیا کے پیچھے دوسری فورسز کو، سپر پاورز کو، جن کا کلیم ہے کہ وہ واحد سپر پاور ہیں اس دنیا کی۔ چینی صدر نے جی علاقائی تحفظ کے معاملے پر خاص طور پہ اپنی فوج کو ہدایت کی، اور انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ مجموعی اسٹریٹجک استحکام جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے، یہ اپنی فوج سے کہا ہے۔ اور اس کے بعد چین کے صدر شی نے جناب ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ فوجیوں کی تربیت کو جامع طور پر مستحکم کرنے اور جنگ کی تیاریوں کی تلقین کرنا، لداخ خطے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کے کمانڈروں کے اعتماد اور حوصلے کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جناب ایسے وقت میں ان کا خطاب آیا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی فوجیں لداخ میں ہندوستانی حدود میں 3-4 کلومیٹر داخل ہوئی ہے، اور بھاری فوجی ساز و سامان کے استعمال کے انتظامات کے ساتھ عارضی کیمپ بھی قائم کیے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے علاقائی تحفظ کے معاملے کا خاص طور پر خیال کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عوامی لبریشن آرمی سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت بہت زیادہ قوت کی اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے میسیج دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی علاقائی سلامتی کا خاص طور پہ اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ کنسرن رکھتے ہیں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ چین کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کم چائنا بولتا ہے، لیکن وہ بولا ہے تو بھرپور طریقے سے چائنیز پریزیڈنٹ آئے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھیں نہ انڈیا کا نام لیا، نہ لداخ کا، نہ مشرقی لداخ، نہ جنوبی لداخ، نہ سکم، کسی چیز کا نہیں، لیکن وہ اپنی فوج کے مخاطب ہوئے۔ بالکل اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم گئے تھے لائن آف کنٹرول پہ عید والے دن، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، تو وہ بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جو تقریر کی اور جو میسیج دیا، وہ بڑا میسیج واضح تھا دشمن کے لیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہماری پریورٹیز کیا ہیں۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے۔ چائنا انڈیا جو ہے وہ جناب اب چائنا سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو انگیج کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے بھی، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک واضح میسیج اپنے دوستوں کے ذریعے، یا یوں کہنا چاہیے لائک مائنڈڈ ممالک ہیں ان کے ذریعے، اور جو
انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات کا کلیم کرتے ہیں، ان کو بھی ایک میسیج دیا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف کوئی حرکت کی گئی تو پھر اس کا جواب جو ہے اس کی وہ کیا کہنا چاہیے حدود و قیود سے باہر ہوگا، وہ پھر کنٹرولڈ قسم کا جواب اس کا نہ سمجھا جائے، وہ پھر واضح طور پہ ہوگا۔ یہ میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات کو ختم کرتے ہیں، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید کچھ آپ کو دیں گے۔ کنکلوژن یہ ہے سر کہ انڈیا جو سوچ رہا ہے، دلی میں جو اس کے آخری اجلاس ہوئے اس میں جو یہ سوچ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اس میں انگیج کیا جائے، جبکہ چائنا نے کیٹاگوریکلی نہ صرف انڈیا کو میسیج دیا ہے بلکہ امریکنز کو بھی میسیج دیا ہے کہ یہ ہمارا ایک سرحدی تنازع ہے اور اس میں کودنے کی کوشش نہ کی جائے، اور وہ میں اب اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ امریکہ جو ہے وہ کس طریقے سے چائنا کو کہیں اور تنگ کرے گا، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ لیکن چائنا کی طرف سے یہ واضح میسیج گیا ہے۔ دلی اس وقت سخت پریشان ہے، پریشان اس لیے ہے کہ اس کا خیال تھا کہ امریکی بحری بیڑا آئے گا اس کی حفاظت کے لیے، اور اس کو کیونکہ انگلی تو انہوں نے کی ہے نا، اور انہی کے شہ پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن امریکی بحری بیڑا جناب جو امریکی بحری بیڑے نے ہمارے ساتھ کیا تھا 71 میں، اس سے بھی برا ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اب جو واشنگٹن کا سفارت خانہ ہے دلی میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ذرا کول اینڈ کام رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، فی الحال ہم بڑی لڑائی کی طرف نہیں جا سکتے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو امریکہ اور انڈیا کا جو آپس میں تھا کہ جناب ہم سب کچھ کر دیں گے، کیونکہ انڈیا ہمیشہ کبھی رشیا کی گود میں بیٹھا ہے جی، کبھی وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہی کی گود میں بیٹھ کے وہ یہ سارے کام کوشش کرتا رہا۔ لیکن اب دنیا بدل گئی ہے۔ 71 میں پاکستان ایک ایٹمی قوت نہیں تھا، اور 71 میں اندر سے بہت زیادہ گند تھا، پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ دنیا بدلی ہوئی دنیا ہے، تو ادھر سے امریکہ سے بھی واشنگٹن سے بھی ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا، ادھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے، پاکستان کی فورسز تیار ہیں، جبکہ دوسری طرف نیو یارک ٹائمز تک یہ سٹوری دے چکے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ اس سے کوئی پاگل کوئی بڑا ہے نہیں، اور تمام پاگلوں کی جی مستقبل میں صورتحال خرابی ہونے والی ہے۔ تو یہ تھی، اللہ خیر کرے گا جی۔ پاکستان نے بھی واضح پیغام دے دیا ہے، اور پاکستان اور چائنا اس وقت بہت کلوز ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دونوں سیم پیج پر ہیں۔